बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार सिद्दाक़ खान न्याजी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बार फिर उस पर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत की पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट नहीं है। जहाँ तक बैरूनी अवामिल का ताल्लुक है या बैरूनी हालात का ताल्लुक है, एक बार फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है इस वक्त वर्स्ट होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पे हमले जारी हैं, अमेरिका बेसिस पे ईरान के हमले जारी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस मईशत पे ये सवाल तो अपनी जगह बदस्तूर कायम है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मईशत में क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ माजी में किए गए फैसलों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उनको कलअदम करार दिया है वफाकी आईनी अदालत ने, जिसमें नेस्ला टावर की बात की जाए या फिर मोनाल रेस्टोरेंट की बात की जाए, इस्लामाबाद में मौजूद है। इसी पे हम बात करेंगे कि अदालती ये जो फैसले हैं वो एक वक्त में तो उन पे जो फैसला आया उसको वफाकी आईनी अदालत जब कलअदम कराती है तो फिर इसकी मुस्तकबिल के बारे में वो क्या कहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, चूँकि जो लोग हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हुई, फिर डिस्ट्रक्शन हुई, तो इससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो एक आम बंदा भी सवाल करता है कि माजी में जो फैसले थे वो आज किस तरह कलअदम करार दिए गए और आज के जो फैसले माजी में उनका क्या होगा। तो ज़रा तफसीलन बात करेंगे, बढ़ते अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़िया का सिद्दाक़ खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहादत अवान साहब ने। शहादत साहब, प्रोग्राम में वेलकम। थैंक यू जी सिद्दाक़ खान न्याजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं वेलकम कहूँगा अपने दोस्तों को, मयूम अहमद साहब को, सेनेटर शहादत साहब को, कि बहुत अच्छी बात है कि आज तशरीफ़ लाए और कई ऐसे टॉपिक हैं आज कि जो तवज्जो तलब हैं और उनकी तरफ से आप सीनियर लोग हैं, आप उस पर थोड़ा सा हमें बताएं ताकि लोग सुने, उनको पता लगे। पहली तो बात ये है, सबसे जो स्टार्ट है हमारा ये है कि ये जो सिंध के अंदर वफाकी से आईनी अदालत ने जो काम किया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें अपना न्याजी साहब, सबसे पहली बात तो नुकसान जो हुआ है, फॉर एग्जांपल वफाकी अदालत ने काम कर दिया, लेकिन नुकसान जो आईनी अदालत ने, लेकिन जो नुकसान हो चुका है गिराने का, जो उसका कौन जिम्मेदार होगा? मोनाल की बात कर रहे हैं कि मोनाल में 2024 को जो मामला हुआ उसके बाद आज कलअदम करा दिया। बिल्कुल जो है न्याजी साहब ने जो है नब्ज़ पड़ी है। सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि ये इशू है क्या, कि ये बहुत पुराना एक लियारी की बिल्डिंग थी जिसके जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। उसकी पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। तो उसके बाद जो है 2018-2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए और ये जर्नलाइज किस्म की कर लिया। खाली लियारी से निकल कर जो जस्टिस गुलजार साहब थे वो पूरी कराची की तरफ चल पड़े कि पूरी कराची का आप बताएं कि आपका पूरी कराची का नक्शा क्या है, आपका मास्टर प्लान क्या कहता है। उसके ऊपर वो देखते रहे, उन्होंने सब लोगों को बुलवाना शुरू कर दिया और करते करते एक बिल्डिंग जो शारा फैसल पे नस्ला टावर के नाम से थी, उस बिल्डिंग पे जाकर वो खड़े हो गए। और उस बिल्डिंग का इशू ये था सरदार साहब कि वो उसका कुछ टुकड़ा जो है, चूँकि वहाँ से वो रोड कर्व लेता है, तो उस कर्व के अंदर जो है ना कुछ थोड़ी सी जगह उसकी आई हुई थी। लोग जो है बिल्डिंग बनती रही 4 साल, उसके बाद लोगों को पोजीशन मिल गई, लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे बिजली लगी, वहाँ पे पानी लगा, वहाँ पे सुई गैस लगा। लगने के बाद उन्होंने कहा जी नहीं, इसका नक्शा गलत पास हुआ था, इसके अंदर इंक्रोचमेंट है, इसको डिमोलिश कर दें। तो सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने ये कहा कि आप इसको डिमोलिश करें। इतना उन्होंने प्रेशर डाला कि वो बनी हुई बिल्डिंग जो है लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया और वो बिल्डिंग जो है वहाँ पे डिमोलिश कर दी। खैर वो फिर चलता रहा, इशू पेंडिंग रहा। अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ केसेस जो हैं वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए, जो वफाकी आईनी अदालत है वहाँ पर जब फैसला गया तो जजेस ने कहा कि बात ये है कि नक्शे को पास करना या किसी की अलाटमेंट को देखना, ये अदारे जो हैं उनका काम है। सुप्रीम कोर्ट को जो उनके सामने झगड़ा हो उसकी हद तक रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने पिछले 18-19 के जो ऑर्डर्स थे उनको उन्होंने वेकेट कर दिया, जिसका इम्पेक्ट ये हुआ
کہ بلڈنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے اگر آپ نے وہ اسٹے ویکیٹ کر دیے، وہ آرڈر آپ نے خارج کر دیے، تو میننگ دیر بائی کہ نسلہ ٹاور تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ تو ڈیمولش ہو چکا ہے ان جگہ، اس کو بھی آپ چھوڑ گئے۔ سملر اسی جو ہے فیڈرل جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس نے منال کا جو کیس ہے جو کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ماحولیات کے لحاظ سے جو ہے یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ ہونے کے بعد ریویو بھی داخل ہو گیا، اس کو بھی وفاقی آئینی عدالت نے کہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اداروں کا کام ہے اس کو دیکھنا، اور یہ سپریم کورٹ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کو بھی انہوں نے ریورس کر دیا اس والے فیصلے کو بھی۔ تو بات یہ سر یہ تو بالکل منال کے فیصلے کا یہ سارا پتہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو لاس ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ کو دیکھو گزارش یہ کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اس قسم اصولی طور پہ میں بحیثیت وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی تھی تو اول تو سپریم کورٹ کو جو ہے نا اس طرف جانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ کیا سپریم کورٹ کے نالج میں نہیں ہے کہ وہاں تو ہیو اینڈ کرائی بہت زیادہ ہوئی کہ لوگ وہاں سے نکل چکے، لوگ مر چکے۔ سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ایک چیز ہی ادا قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن نہیں ایسا نہیں ہے کہ کراچی پاکستان کا 8واں حصہ نیازی صاحب، وہ بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے آیت جو ہے پڑھ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے آگے بھی پڑھیں گے، مطلب اس آیت کو مکمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ خیر وہ اب لاس جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، تو بہتر یہ ہوتا کہ وفاقی آئینی عدالت اس کے اوپر اس کا بھی حل نکالتی، اس کی بھی رسپانسبلٹی کہیں فکس کر دیتی۔ وہ اتنا نقصان ہے نا، دیکھو ابھی جب وہ 18-19 کے بعد ابھی جو کنسٹرکشن کریں گے نا تو دگنی تو کنسٹرکشن کاسٹ ہے، پھر وہ کنسٹرکشن کاسٹ کی وہ کون کنسٹرکشن کرے گا؟ بات میں گزارش یہ کر رہا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس جو سلسلہ یہ ٹھیک ہے معزز عدالت کے ہم ججز پہ تنقید نہیں کر سکتے، فیصلے جو ہیں ان کو یقیناً میں ایز اے وکیل بھی کہتا ہوں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے یا یہ فیصلہ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہنا چاہیے، لیکن آپ اس میں دو باتیں کہتے ہیں نا کہ آپ کی ہی کورٹ نے جو یہ سلسلہ یہ مسئلہ شروع کیا، تو عدلیہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں عدلیہ کوئی لوگ جو ہے نا، لوگوں کا نیازی صاحب آئندہ عدالتوں پر جو یقین ہے وہ یہ ہوگا کہ آج فیصلہ ایک میرے حق میں ہو گیا ہے، تو میں کیسے اس کو مانوں کہ آنے والے 5 سالوں میں اس کی حیثیت جو فائنل ہوگی یا اس کی فائنلٹی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی۔ ایک بات تو اس لحاظ سے یہ ہوگی، اس کی تو بات یہ ہوگی، اس سے میں بتاؤں میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو حتمی ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ اس زمانے کی حتمی عدالت تھی، اب یقینی طور پہ کہ اس سپریم کورٹ کا فیصلہ اس آئینی عدالت جو ہے اس کے اوپر لاگو نہیں ہے۔ اور کل میرا کہنا یہ ہے کہ کل میرے برابر میں بیٹھے ہوئے بھائی یہ جو ہے یہ اب کل آ کے کہہ دیتے ہیں کہ میرا بھی سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے بلے کا کیس جو ہے فیصلہ کیا ہوا تھا اور وہ بھی وفاقی آئینی عدالت میں آ جاتے ہیں۔ تو نیازی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ میری عدلیہ جو ہے ان کا جو انتخابی نشان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میرا کہنا یہ ہے سر کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، عدلیہ کو جو ہے آپس کے مسئلے یا ایک دوسری عدالت کو جو ہے سوبارڈینیشن میں لے جانا، یا ٹھیک ہے وہ فیصلہ آپ کرٹیسائز کریں لیکن اس کا آپ حل بھی دیں۔ تو مجھے اب خدشہ کیا نظر آتا، آخری الفاظ کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن 1 والی جو عمارت ہے نا، جس میں بڑے بڑے جو ہے مگر مچھ جن کا مسئلہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو بالکل قطعی طور پہ غلط بنی ہو، تو ان کو ان فیصلوں سے یہ جو ابھی وفاقی جو آئینی عدالت کے فیصلہ ہے، اسے کانسٹیٹیوشن 1 کی جو عدالت ہے نا وہ اس سے استفادہ اٹھا جائے گی، اور لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے گو کہ یہ شاید نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے کہ اس کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ راہ ہموار کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے میں نیاز صاحب یہ کہتا ہوں کہ گو کہ اس میں ریویو بھی فائنل ہو چکے تھے، فیصلے بھی ہو چکے تھے، تو بہتر یہ تھا کہ آنریبل سپریم کورٹ کی بھی بات رہتی جو کہ مطلب ہماری عدالت عظمی پاکستان تھی اور ہے، اس کی بھی رسپیکٹ رہ جاتی، اور یہ ایشو جو ہے نا عدیل صاحب یہ نہ ہوتا تو میرے حساب سے
یہ بہتر تھا، کیونکہ اس میں آپ نے حل نہیں دیا. اگر آپ حل دے دیتے، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اور ادارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو بیوروکریٹ غلط کرتا ہے، کوئی فورس کا آدمی غلط کرتا ہے، اس کے آپ بینیفٹس لے لیتے ہیں، اس کی آپ جتنا بڑی پائیدار تو وہ جو باتیں لے لیتے ہیں. اچھی اس میں آپ نے گو کہ آپ نے ایک لمٹ تک جو ہے آپ نے ایک لمٹ تک نیازی صاحب آپ گئے ہیں، آپ نے آگے کچھ نہیں کیا. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نے عدالت ہے، لیکن میرے حساب سے یہ لا حاصل قسم کی ایک بحث جو ہے وہ معاشرے میں چل پڑی ہے، جو کہ اور جتنے ناجائز تجاوزات والے لوگ ہیں، بہت سے لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ عدالتیں تو ناجائز تجاوزات جو ہیں ان کو لیگلائز کرتے رہیں. مجھے پرانے زمانے میں ایک بات یاد آتی ہے کہ اسی سپریم کورٹ نے شاملاٹ کی زمین کو جو ہے اس کو لیگلائز کیا ہوا تھا. بنی ہوئی اس میں عمارتوں میں یہ لکھا کہ یہ چونکہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے، لوگ یہاں پہ بس چکے ہیں، ان کو رہنے دیں. لیکن بعد میں اسی سپریم کورٹ نے جو ہے باقی جو لوگ تھے، جو بیچارے 80 گز کے اپنی پینشنوں تنخواہوں میں سے نکال کے جو جگہ لے رہے تھے، ان کے لیے انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں تو کراچی جو ہے 20 سال پہلے بچپن والی کراچی چاہیے، تو اس کو جو ہے ہر چیز کو جو ہے آپ اڑا کے رکھیں. آپ کا پوائنٹ آگے. اچھا ڈاکٹر صاحب، صداق خان نئی صاحب کا یہ جو سوال ہے، اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں ایک پرنسپل جو ہے نا، پرنسپل وہ یہ ہے کہ ایک اللیگل زمین ہے. اللیگل زمین کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری زمین نہیں ہے، یہ آپ کی زمین ہے یا گورنمنٹ کی زمین ہے، اور میں گورنمنٹ کی زمین پہ میں ایک پراپرٹی بنا رہا ہوں، اور اس کو میں پتہ نہیں کتنی منزل تک اٹھا رہا ہوں، اور اس کو میں پھر لوگوں کے اوپر بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ یہ غلط کام ہے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ گورنمنٹ کے اوپر ہے، گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر ہے. یہ مڈ 2000 میں یہ بننا شروع ہوا تھا، 2007 اگر اس کے آس پاس تھا. یہ سروس روڈ کے اوپر انہوں نے اپنا وہ کر لیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں تو آپ وہ نہ کریں نا، گورنمنٹ سندھ بیچاری کو کچھ نہ کہیں نا، کیونکہ وہ بیچاری وہ کرتی تو بیریا ٹاؤن کا نہ کچھ کر لیتی. سر تو نہیں، سر میری بات سنیں، میری نظر میں وہ ملے ہوئے تھے، میری نظر میں وہ ملے ہوئے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ، میں گورنمنٹ کے یہ مراد نہیں لے رہا ہوں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. میں مراد لے رہا ہوں کہ وہ سارے جو ان پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ساری ملی ہوتی ہے، اور یہ وہاں سے کرپشن سٹارٹ ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری جن لوگوں کو پیسہ نہیں ملا، ان کو کمپنسیٹ گورنمنٹ آف سندھ کو کرنا چاہیے، اس ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. یہ ان کی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اسلام آباد میں جو ہے، اسلام آباد کے سی ڈی اے کی غلطی کی وجہ سے ہوا. بھائی پوری کی پوری چیز کھڑی ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا. منال کی بات کر رہے ہیں، میں کسی بھی چیز کی بات کروں، میں ایک کی بات نہیں کروں، میں ان جنرل پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. رہی ہے تو بھائی نہیں کہا. نمبر 2 دیکھیں، نمبر 2 پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ججز ہیں نا، یہ کسی کے نام میں، ہم لوگوں نے ججز کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. پیپلز پارٹی والوں نے میرے خیال میں 124 یا پتہ نہیں کتنے ججز کو نامینیٹ کیا ہے، ان میں سے کچھ چنے جائیں گے. پی ایم ایل این نے ججز کو نامینیٹ کیا ہے، ان میں سے چنے جائیں گے. ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ججز کو نامینیٹ کری. آپ کو کیا خیال مطلب ہے جب مجھے شہادت اوان صاحب نامینیٹ کرتے میں جج بن جاتا ہوں، کیا میں ان کے لیے نہیں وہ کروں گا فیصلے؟ ان کی طرف میرا دیکھیں، عام لوگوں کرنا تو نہیں چاہیے، نہیں کرنا نہیں کریں گے. کیا کرنا نہیں چاہیے یار؟ کیا بات کرو یار، اصول ہے کہ آپ نے جب پولیٹیکل پارٹی کی نامینیشن پہ جج لے کر آ رہے ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یار وہ نہیں لیں گے؟ کس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ وہ نہیں لیں گے؟ خدا کا خوف کرو. ہم لوگ سارے انسان ہیں، اور پاکستان کے اندر جو انسان ہیں وہ بہت مجبور ہیں، حد سے زیادہ مجبور ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایک لیول پہ غلط ڈیسیژن لے رہے ہیں. جب آپ غلط ڈیسیژن لو گے، اس کا کنسیکوینس غلط آئے گا، دیر سے آئے گا. آج سعادت اوان صاحب کہتے ہیں کہ جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تھی سپریم کورٹ کی اس وقت کی تھی، اس کو نہ کھولیں. انہوں نے بھٹو کا کیس کیوں کھولا؟ وہ بھی تو پاسٹ اینڈ وہ کلوز ٹرانزیکشن تھی نا. پاسٹ ٹرانزیکشن کو کھولنا پڑتا ہے.
اگر وہ بہت زیادتی ہوئی ہے وہ یا بھی انہوں نے بلے کے نشان کی بات کی ہے. آپ لوگ وہ اپنے کیا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ کا خود بیان جو انہوں نے انٹرویو میں دیا, انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے فیصلے میرے اختیار میں نہیں تھے, کرائے گئے. انہوں نے خود کہا, میں تو نہیں کہہ رہا, آپ انٹرویو جو انہوں نے انگلینڈ میں دیا ہے اس کو سن لینا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں تھی وہاں پہ, آل فورسز تھی جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو دیٹ مینس کہ وہ یہاں پہ ناانصافی کر کے گئے ہیں. نہیں, وہ تو کمپرومائز کیوں ہوئے پھر؟ وہ کمپرومائز تھے شروع سے. اچھا, وہ شروع سے کمپرومائز تھے, یا ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوئی تھی. بھائی جو ہی وہ آئے تھے وہ پی سی او کے ججز ہٹ گئے, ان کو ڈائریکٹ بغیر کسی ٹریننگ کے ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا بلوچستان ہائی کورٹ. نمبر 2, ان لوگوں نے کتنے فیصلے کیے جو آج پتہ چل رہے غلط ہیں, کتنے فیصلے کے جو آج پتہ چل رہا ہے غلط ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے یہاں پہ کسی بھی پریشر کی وجہ سے کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہو, ہمارا پرابلم یہ ہے ہم لوگ اپنی غلط چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو ایک دفعہ پیچھے بیٹھ کے کرنا ہے, پاکستان کیوں آگے نہیں جا رہا, پاکستان پچھلے 75 سال سے کیوں آگے نہیں جا رہا, کیوں ہمارے غلط فیصلوں کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں. ہم غلط فیصلوں کو ٹھیک نہیں, ہم اپنا رخ ٹھیک نہیں کر رہے, ہم اسی غلط رخ کی طرف چلے جا رہے اور ہر دفعہ ٹھوکر کھاتے, پھر کھڑے ہوتے, پھر ٹھوکر کھاتے, پھر کھڑے ہوتے, پھر ٹھوکر کھاتے, لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ کیا ہوتا, وہ کیا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے, بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ آج یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ جو کیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, سر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ شہادت ایوان صاحب نے ان کے اوپر دلائل دیے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہم اس لیے بنا رہے ہیں, یا ان کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کی اتنی بھرمار ہے کہ سپریم کورٹ اپنا کام نہیں کر سکتی. نہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کانٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگا, یہ ایک منٹ ہے جو نا. اچھا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کانٹیمپٹ آف کورٹ کس لحاظ سے نہیں ہوگا. یہ آپ کہہ رہے ہیں انکانسٹیٹیوشنل ہے جب وہ بنا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, میں اسے وہ جس لحاظ سے میں بتا رہا ہوں وہ اس لحاظ سے ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ اس کے یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ اس کو, یہ پینڈنسی آف کیسز کو کم کرے گی. اچھا, اس سے پہلے ایک سال کے لیے 2026 کے جو 26ویں ترامیم کے اندر آئی تھی اس میں ہم نے ایک بینچ بنایا, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا, ٹھیک ہے نا. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ایک سال بعد جب ہم نے دیکھا تو پینڈنسی آف کیس کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ پینڈنسی آف کیس نہیں ہے. ابھی ہم نے کیا کر دیا, ان لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جو نیب ترامیم کے تھرو انہوں نے کہا کہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا وہ کرمنل کیسز بھی سنے گی, نیب والے کیسز بھی سنے گی. سر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کا کام اگر آپ نے کچھ بنایا تو وہ صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز سنیں جس کا تعلق کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, نیب کے ساتھ نہ کریں. نمبر 3, میرے لحاظ سے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ہی نہیں چاہیے تھا, اس کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, ہو کسی اور ملک میں ہو, پاکستان میں اس کو نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, میری خواہش ہو سکتی ہے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے, وہ سب کچھ کیا ہے. مجھے ایک بات بتاتے ہیں نا, سال پورا ہونے والا ہے. سر آپ 27ویں ترامیم کے بعد سال پورا ہونے لگا ہے, آپ ایک دفعہ دیکھ لینا کہ جو ان کی جو کام ہو رہا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو کام ہوا ہے پچھلے ایک سال میں, آپ اس کو ایویلویٹ کر لینا. کوئی تو ایویلویٹ کرے نا سر, کہیں تو ایویلویشن ہو. کچھ چیز تو دیکھیں میرے اوپر بہت زیادہ چیکس اینڈ بیلنس ہے, ہر ایک چیز کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس ہے. آپ کے اوپر بھی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا, ان کے اوپر بھی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہر ادارے کے اوپر اپنا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا. اتنی مراد لے رہے ہیں, اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں, کسی وجہ سے لے رہے ہیں نا. اس چیز چیک اینڈ بیلنس ہے سر, ہر چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. ہمارے اوپر تو چیک بیلنس ہے ہی نہیں, بغیر بیلنس کے ہمیں وہ کیا ہوا ہے. آزاد گھوم رہے ہیں نا باقی کا چیک اینڈ بیلنس. سر یہ کہاں آزاد گھوم رہے ہیں ہم, سر کہاں آزاد گھوم رہے ہیں, ہمیں کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں کہیں جا کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. سر فریش ہونے کا مطلب اس سے کچھ نہیں ہے, اس کا تعلق فریش سے کچھ نہیں ہے. جی نیب صاحب دیکھیں, نیب صاحب میری گزارش یہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ کیوں نسلہ ٹاور یہ کہتے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر نسلہ ٹاور کے لیے انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ ذمہ دار رسپانسیبل جو ہے سندھ گورنمنٹ ہے, تو پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ رحیم خان بنگش ڈپٹی ڈائریکٹر CDA جو ہے, وہ جو ہے بنی گالہ کو ریگولرائز کرنے کا اور ناجائز تجاوزات ناجائز جگہ پر
جو ہے وہ جو ہے کنسٹرکشن کرنے کا ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہوتی، پھر جو ہے اس کو ہمیں رحیم خان بنگش کو نہ گنتے، ہم سی ڈی اے کو نہ گنتے، فیڈرل گورنمنٹ کو گنتے۔ دیکھیں سر، میں آپ کو دو باتیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو بات اب یہ کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بینچز بنائے گئے 26 میں، اس کے بعد جو ہیں وہ عدالتیں بنائے گی، ٹھیک ہے، اس سے ہوگا کہ جو آئینی جو ایشوز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، باقی جو چیزیں ہیں وہ نیچے سپریم کورٹ میں چلیں گی۔ ابھی جو انہوں نے نیب کے لیے بات کی ہے کہ جو اپیل اس کورٹ میں جائے گی، دیکھیں وہ ایک پرائیویٹ ممبر جو ہے عبدالقادر صاحب جو ہیں، انہوں نے نیب آرڈیننس جو ہے اس کے اندر انہوں نے 2026 میں 5/3/26 کو انہوں نے ایک جو ہے انہوں نے امینڈمنٹ ڈالی جو کہ وہاں سے پاس ہوئی، نیشنل اسمبلی سے بھی جو ہے وہ جو امینڈمنٹ جو دی عبدالقادر صاحب کی پاس ہو گئی، اس کے بعد وہ قانون بن گیا۔ اس کے اندر انہوں نے فورم جو ہے اس میں فورم تبدیل کی ہے، یہ نہیں کیا کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ عدالت سپریم کورٹ بھی عدالت ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی عدالت ہے، ایک آئین کے اندر جو چیز بنائی گئی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج بھائی یہ بھی بتا دیں کہ جس دن امینڈمنٹ ہوئی تھی تو بھائی آپ نے اس دن کیا بائیکاٹ کیا تھا، یا آپ نے اس کے اوپر کوئی اسپیچ کی تھی، یا آپ نے اس کی کوئی مخالفت کی تھی؟ عبدالقادر کا بل تھا، عبدالقادر پہلے بھائی کی پارٹی کے ساتھ بھی رہ چکا ہے، مطلب عبدالقادر جو ہے سینیٹر عبدالقادر جس کا وہ بل تھا نیب کا، جس کو آج کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو ویسے ادرس وائز تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر وقت اپیل کی بات کرتے ہیں کہ جلدی لگنا چاہیے، کہ جلدی لگنے کے لیے بات ہوئی ہے، قانون بنایا گیا، اس قانون کی منشا ہی یہی تھی کہ جو خود جس طریقے سے سینیٹر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں چونکہ پنڈنسی 50,000 تک جا چکی تھی، 60,000 تک، تاکہ 2 کورٹوں میں بٹ جائے گی تو کام جلدی ہوگا۔ اب جلدی ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا، اگر ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو سر میری گزارش یہ ہے کہ ایک سسٹم کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میرے بھائی کی پارٹی جو ہے پاکستان میں جو ہے تقریباً 3.25 سال 3 سال 7 مہینہ 22 دن حکومت رہی ہے، تو بھائی آپ مجھے یہ بات بتا دیں نا کہ یہ والی جو بات کرتے ہیں مثال نسل ان کی حکومت رہی ہے سر، بالکل سینیٹر صاحب کی حکومت رہی ہے 3 سال 7 مہینہ 22 دن حکومت تھی وہ۔ اگر آپ اس کو نہیں مانتے، آپ نے یہ نعبد و ایاک نستعین پڑھا، آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین وہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے چونکہ آدھی بات پڑھی ہے، اس لیے میں آپ کو یاد کروں، آپ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں نیازی صاحب۔ آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو آپ مانے حکومت تھی، بھلے وہ 2018 کی حکومت کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، جس طریقے سے جو ہے 2024 کو ہم تو میری معذرت کے ساتھ ایک سیکنڈ میری بات تو سن لینا، 70 سے لے کے آج تک پیپل پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا تحریک انصاف ہے، میں تو کسی کی فیئر الیکشن کے ساتھ حکومت نہیں مانتا۔ دیکھیں نیازی صاحب، آپ بہت بڑا ایک اخبار ہے جو کہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں ہے، پاکستان کو آپ نکالتے رہتے ہیں۔ میرے آپ کے الحمدللہ 4 ہیں، اور آپ 2 رسالے ہیں میرے۔ آپ کے میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں جتنے تک میرا نالج ہے 25-30 سال ہو گئے، الحمدللہ آپ بہت بڑے نون جرنلسٹ ہیں، اور آپ کے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ کے وسائل، آپ کے ہاتھ الحمدللہ بہت لمبے ہیں، آپ اس ملک کی قوم و سوچ بنانے والے ہیں۔ تو نیازی صاحب پھر میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ بھائی مسئلہ یہ نیازی صاحب، آپ نے یوزرپر، ڈکٹیٹر، آمر، جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر ماشاءاللہ مسلط کیے نیازی صاحب، پھر چونکہ آپ اس کے علاوہ کہیں اور چلے گئے تو آپ نے ان کو زیادہ سپورٹ کیا بنسبت آپ کسی سیاستدان کو، سیاسی پروسیس کو آپ جو سپورٹ کرتے یا اس کو وہ کرتے۔ نیازی صاحب حق کی بات یہاں پہ بیٹھ کے صحافی جو ہے کلمہ حق کہتا ہے، آپ لوگوں کی سوچ بنانے والے لوگ۔ دیکھو نیازی صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری عرض سنیں نیازی صاحب، مجھے پوری بات کرنے دیں کہ پاکستان آپ ہم سب کا پاکستان ہے۔ لیڈر صاحبان سہولت کاری لیں گے نہیں، غلط سمجھتے ہیں، مجھے غلط سمجھتے ہیں نیازی صاحب، آپ خود اس جو ہے اس پروسیس کا حصہ بنیں، آپ خود جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے آپ آئیں، آپ کا علم ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کا نالج ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ غلط کام کے آپ میں اگر
خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو کنسیڈ کرتے ہماری ہیں. کون تو سن نیازی صاحب نہیں, اگر آپ کی کوئی نہیں سنتا تو یہ 6 رسالے 8 اخباریں نکالنے کا نیازی صاحب کو فائدہ نہیں ہے. میں ایک بات کروں سر, میں گل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل اصغر صاحب ہمارے مغور صاحب میں ایک بات کریکٹ کر دوں. جانتے ہیں سر میں جانتا نہیں, میرے ضلع جس کے خوشاب کے یہ ایم این اے ہیں, یہ بات یہ خوشاب کے بنانے اور یہ کنگ میکر ہیں اور انہوں نے اپنے علاقے کو, میں بتاؤں خوشاب تھل کا علاقہ جو ہے سر, تھل کا ریگستان ہے, وہاں پہ آج پہاڑ رات کو ادھر ہوتا ہے, آندھی چلتی ہے, وہ پہاڑ یہاں شفٹ ہو جاتا ہے, اور سنگل سڑک یوں بل کھاتی تھی, اس کے اوپر انہوں نے فنڈ لے کے 2 راہ روڈ اس کو بنا دیا ہے. مظفر گاہ روڈ سے لے کے نورپور تک انہوں نے اپنے علاقے کے اندر, گو کہ انہوں نے سن سکے سر میں پیسے نہیں لگائے, حل ہیں تو یہ خوشاب کے. نورپور کو انہوں نے اسلام آباد بنا دیا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. شہادت صاحب میں ایک چیز ذرا کریکٹ کر لوں, شہادت ایوان صاحب کی ایک بات کریکٹ کر لوں. انہوں نے کہا تھا یہ بنی گالا کے لیے, دیکھیں اسلام آباد کے اندر 500 ایک منٹ ہے جائے مجھے ایک بات بول لینے دے ٹھیک ہے نیازی صاحب, مجھے ایک بول لینے دے سر, ایک منٹ ہے جائے سر, مجھے الاؤ کریں سر, مجھے الاؤ کر لیں. میں صرف سے اتنا بتاؤں کہ وہ جو عمران خان کی ہے نا جگہ, وہ تو شملات پہ ہے. سر ایک منٹ میں نے تو بنی گالا کی بات کی, سارا بنی گالا سر, میں دیکھیں سر بات تو سننا نیازی صاحب, میں بنی گالا کی بات نہیں کر رہا ہوں. کی بات کی بنی گالا کی زمین کا سر جی مجھے بول لینے دیں. دیکھیں اسلام آباد جو ہے نا 5 مختلف زون میں بٹا ہوا ہے, زون 1 2 3 4 5, زون 4 ٹھیک ہے نا. زون 4 جو ہے نا یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے اندر پرائیویٹ کنسٹرکشن الاؤڈ ہے, لیکن اس کی شرط ہے کم از کم 8 کینال, 8 کینال کے اندر آپ ایک گھر بنا سکتے ہو. اس گھر کی جو وہ ہے نا وہ 10,000 اسکوائر فٹ سے زیادہ, سنگل سٹوری سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ منیمم الاؤڈ ہے. ایگرو فارمنگ کے لحاظ سے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. عمران خان کی جو ٹوٹل زمین ہے اس میں شاملات بھی ہے اور اس میں زمین بھی ہے, وہ 300 کینال پہ مشتمل ہے, جس میں شاملات بھی اور اس میں ان کا گھر جو ہے وہ 10,000 اسکوائر فٹ سے زیادہ نہیں ہے, سنگل سٹوری ہے اور اس میں زیادہ تر اس میں 90% ایریا جو ہے 90% سے زیادہ ایریا جو ہے وہ ابھی بھی ان ٹرمز آف آپ یہ سمجھ لیں کہ وائلڈ لائف یا جو اس میں درخت وغیرہ وہ ساری چیزیں ہیں, اس میں کوئی چیزیں نہیں ہیں. تو ایز پر 1992 کے CDA کے جو بائی لاز ہے اس لحاظ سے وہاں پہ 8 کینال اور اس سے بڑی جگہ پہ بنانا. 1992 میں بتا رہا ہوں نا, میں 19 CDA کے اندر آتا ہے نا سر, یہ زون 4 کے اندر آتا ہے. یہ سملی ڈیم سر, سملی ڈیم کے اندر, سملی ڈیم تک وہاں میں بتا رہا ہوں نا, جو میں نے پڑھا, ہو سکتا ہے میری نالج غلط ہو, یہ وہاں تک ہے. آپ آ جاتے دوسری طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں اگین میں یہ بات بتا رہا ہوں, ہم لوگوں نے ایک دفعہ ایک کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی پوزیشن پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک جگہ کے ساتھ ایفیلیشن سے پیچھے ہٹ جانا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. اگر ہم نے غلط کو غلط کہنا شروع کر دیا اور صحیح کو صحیح کرنا شروع کر دیا, یہ ملک ترقی کرے گا. اگر ہم نے غلط کو صحیح کہا اور صحیح کو غلط کہا, یہ ظلم کے اس میں آ جاتا ہے, اور اگر آپ کا نظام ظلم پہ چلے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. آپ جو مرضی کر لو, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. پھر آپ اس اصول کے خلاف چلو گے تبھی تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا. یہ 4 سال جتنا اس ملک میں ظلم ہوا ہے, پاکستان اپنے سے جہاں تھا اس سے 10 سال پیچھے چلا گیا ہے, 15 سال پیچھے چلا گیا ہے, بعض چیزوں میں 50 سال پیچھے چلا گیا ہے. پہلے ظلم ہو رہا تھا, کم ہو رہا تھا, پاکستان آس پاس کے لوگوں سے پیچھے چلا گیا, اپنے جو ریجن ہے اس سے پیچھے چلا گیا. اب ظلم بڑھتا جا رہا ہے, پاکستان جہاں تھا اس سے پیچھے جا رہا ہے. ہم لوگ یہ ظلم, اور یہ یاد رکھیں ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ضروری نہیں ہے کہ اس میں کہ وہ نظام گر جائے, وہ بھی اینڈ میں جا کے گرتا ہے, لیکن اس نظام کی وجہ سے وہ جگہ نہیں پرورش کر سکتی, وہ پھل نہیں سکتی, وہ پھول نہیں سکتی.
दिस इज़ माइन. इसमें मुझे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस माइंड सेट, एलीट माइंड सेट से प्रॉब्लम है जो कि इस मुल्क के ऊपर राज कर रहा है, जो कि 1.1% ऑफ दी लैंडलॉर्ड्स है, जो कि ज़मीन जिनके पास है, लेकिन वो पाकिस्तान के 24% एरेबल लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है और उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. उन्होंने अपनी ज़मीनें ठेके पर दी हुई हैं जो कि अब उस ज़िम्मे में भी नहीं आती, उन पर कोई टैक्स नहीं है. क्यों? वो खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, अपने ऊपर क्यों टैक्स लगाएंगे? अच्छा, गुलस्कर साहब से पूछ. देखें, जो है ना जी, पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू हुआ और बड़ा वो वायरल भी हुआ. मुझसे किसी ने पूछा कि आप इमरान खान साहब के साथ भी रहे हैं, अभी आप IPP में भी हैं, तो क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा अलमिया ना सर, वो बातें बहुत करती हैं. इतनी बातें आप नहीं ये करते हैं, वो पाकिस्तान वो आजकल को बोलते ही नहीं है तहरीक इंसाफ. ये सिर्फ हुमायूं अहमद साहब करते हैं. नहीं, हुमायूं साहब नहीं सर, मैं इमरान खान साहब के भी साथ रहा था. मतलब आइडियाज़ आप जितने मर्जी ले लें, देखें जो लीडर की क्वालिटीज़ है ना सर, उसमें विजन एक चीज़ है. इसमें नो डाउट खान साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम यहाँ पे 50 लाख घर बना देंगे, हम यहाँ पे इतने हज़ार नौकरियाँ ले आएंगे, इतने लाखों नौकरियाँ ले आएंगे. वो तो कहते थे ना, करना तो नहीं होता ना. लेकिन जब विजन के साथ आपने प्रैक्टिकली भी कुछ करना होता है, प्रैक्टिकली अचीव भी करना होता है, टीम बिल्डिंग भी करनी होती है. लेकिन जब टाइम आया तो 12 करोड़ के सूबे में जो CM लगाया चीफ मिनिस्टर, वो उस्मान बुज़दार लगा दिया. सर देखें, अगर उस्मान बुज़दार होता, हार्वर्ड का पढ़ा होता, वहाँ पे कहीं बहुत बड़ा वो स्कॉलर होता, हम कहते यार चलो इसको नहीं लगाया उसको लगा दिया, या वो कहीं सोमो सलात का पाबंद होता तो भी हम कहते जी कि बड़ा वो इसकी मजहबी अप्रोच बहुत अच्छी थी, या उसने लाइफ में कहीं अचीव किया होता. वो तो चंद महीने पहले वो बैग उठाए फिरता था उस टाइम की PMLN के, और PMLN का वो कैंडिडेट था, और अचानक जो है वो बन के तो उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया. जो पंजाब में तबाही हुई सर, वो पूरी दुनिया को पता है. करप्शन का राज था, DCO DPO, कोई PTI वाला उसको डिनाई नहीं करता. आज तक इस पे बात अभी नहीं है सर. सुने ना, उसको आपने उस्मान बुज़दार को लगा दिया. आप उधर आपने वहाँ पे KPK में जिस हमारे भाई को महमूद साहब को लगाया गया, उन्होंने वहाँ पे क्या किया? वो सिर्फ कहते थे कि वो वाइट बुज़दार है और वो थोड़ा सा पेल बुज़दार है, बस यही डिफरेंस था. कोई सर प्रैक्टिकली काम नहीं हुआ. मतलब कोई टेंजेबल आप चीज़ बता दें जो उस वक्त PTI ने की हो. आज सर जब हुकूमत हमें मिली, किसने टेंजेबल की है? सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ. सर जब हमें हुकूमत मिली तो 4 to 5 बिलियन US$ अकाउंट के अंदर था. हुकूमत जो है बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई दूध की नहरें बहा दी हैं, हम तो कभी नहीं कहा कि हमने कोई पाकिस्तान को नंबर 1 कंट्री बना दिया. लेकिन जिस मैस में पाकिस्तान था सर, जिसमें हमने हुकूमत ली, डॉलर रोज़ चेंज हो रहा था. 279 के ऊपर अब पिछले 2-3 साल के ऊपर हमने उसको वो वहाँ पे कर दिया. हमने जो ट्रेड डेफिसिट था उसको 0 कर दिया. हमने कोई नया टैक्स इस बजट में नहीं लगाया. हम ये नहीं कह रहे सर 2-2.5 साल में यही हो सकता था. अब हमें कोई कहे कि यार 70 साल की जो पिछली चीज़ें जो है, बाकी पॉलिटिकल स्पेस का जहाँ तक मामला है ना सर, जो अभी सेंटर साहब कह रहे हैं, पॉलिटिकल स्पेस जितनी है हमने उसमें प्ले करना है ना सर. अब कोई हमें ये कहे कि यार पॉलिटिकल स्पेस तो फिर जनरल जिया के दौर में भी पॉलिटिकल स्पेस का मामला था, फिर भुट्टो साहब के दौर में भी पॉलिटिकल स्पेस का मामला था, जनरल अयूब के दौर में भी यही था. जनरल अयूब के साथ भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं 7 साल यूनिफॉर्म के अंदर. फिर दरमियान में आपके ये नवाज शरीफ साहब, पूरा मैंने ख़ुद वो कानों से स्पीचेस सुनी हुई हैं यहाँ पे खड़े होकर वो स्पीचेस करते थे अपना. खान साहब, मैं ख़ुद उस पार्टी के साथ, खान साहब बबांगे दाल कहते थे कि टिकटों का फ़ैसला जो है वो तो जनरल फैज़ कर रहे हैं. और फिर जब वो बजट पास करने की बात होती थी तो उस वक्त भी बड़ा ओपनली कहते थे जी वो बजट तो जनरल फैज़ साहब ने पास कराना है, मुझसे तो मैनेज नहीं हो रहा. तो आज बैठ के बातें करना, फिर वही बातें सर हम जो कह रही है गवर्नमेंट, हम क्या कह रहे हैं सर, हम क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, अब हमारी यही रिक्वेस्ट है सारी पार्टीज़ के साथ कि बहुत पॉलिटिक्स हमने खेल ली सर. अब आएँ बैठें, अगर ये पॉलिटिकल स्पेस को हमने बढ़ाना है तो मिल के बढ़ाना है ना सर. हम खाली IPP वाले या नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले की बातें हैं ना, बढ़नी तो नहीं है ना. पॉलिटिकल स्पेस तो तब बढ़ेगी जब इकट्ठेंगे होंगे. अब मिसाक जमहूरियत पीपल्स पार्टी ने अपनी बड़ी शहादतों के बाद देखे ना जी, उनका बहुत बड़े एशिया के क्या दुनिया के बड़े लीडर थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, पूरी दुनिया मानती है, वो शहीद हो गए. मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हो गया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा खुद शहीद होगी. सारा कुछ करने के बाद, जब इतने शहादतों के बाद बेनज़ीर साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत किया,
اب مساق جمہوریت کو کس نے کیا کہ درمیان میں تھرڈ پارٹی جو انٹر ہوئی اس کو کس نے اٹھایا؟ ایوری باڈی نوز کہ پہلا جلسہ جنرل پاشا صاحب نے اٹھایا، پھر باقی جو ہے کون اس پارٹی کو کس سٹیج کے اوپر لایا. جب اس سٹیج کے اوپر تو پھر وہ جو اتنے پیچھے ہارڈ ورک ہوا تھا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں آصف زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا. میرے سامنے کہا ادھر راول پنڈی میں سپیچ میں کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بنا تو میں آصف علی زرداری کو گھسیٹوں گا. سب وہ تو دیکھیں الیکشن کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں نہیں پوری دنیا میں جب ٹرمپ کے اور ان کے مذاکرات ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، تو ٹی وی کے اوپر گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. وہ تو ایک الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں کہہ دیا ہوگا. لیکن میری سر آج بھی یہ ہے کہ سلوشن کیا ہے. آج ہم بیٹھ کے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے رہیں، آج پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے اوپر کرتے رہیں، آج نون کے اوپر کرتے رہیں، آئی پی پی کے اوپر کرتے رہیں. تنقید کا ٹائم نہیں ہے سر، یہ ٹائم ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز. پی ٹی آئی والے دوستوں کو سر میں اتنی ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کا تو معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. صرف ایک کام کر لیں، ان کا معاملہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے. سر میں یہ لاسٹ کمنٹ دے کے سر ان کا معاملہ آخری سر ان کا معاملہ صرف یہ ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل وار ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کریں. یہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے جب سے یہ وار کر رہے ہیں تو کیا ملا ہے؟ آج یہ اپنا قبلہ درست کر لیں. روز یہ بیٹھ کے جناب آج اگر ہماری ملک بچا ہوا ہے سر تو اسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اسی آرمی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. آج ورنہ ہم عراق ہوتے، سیریا ہوتے. یہ جتنے معاملات آپ کے پاکستان کے اچھے باہر دنیا میں سنائی دیتے ہیں وہ صرف دنیا میں باہر جو حالات آپ کے ہیں انٹرنل سسٹم کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن جتنا دنیا میں پاکستان کی عزت ملی اور انڈیا کو وہ ہوا وہ سارا ٹوٹلی ہماری فورسز کی وجہ سے. صحیح فرما رہے ہیں. فیلڈ مارشل سینیٹر صاحب کی نیت پہ شک نہیں کر رہے تہجد گزار اور حافظ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں. فیلڈ مارشل حسن منیر صاحب کا سارا سر سلسلہ اب ہو کیا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے ہندوستان کو شکست دی اور جنہوں نے یہ امریکہ اور ان کے معاملات ایران کے چلائے وہ توڑ تک ہوتے ہیں نہیں ہوتے علیحدہ بات ہے، لیکن چلانے میں زیادہ تر رول ڈاکٹر صاحب کو جواب دیں. ڈاکٹر صاحب یہ سارے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ کی جنگ اسٹیبلشمنٹ کو آپ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں یا ان پہ بات کرتے ہیں، اس پر تھوڑی سی تفصیلاً بات کیجیے ذرا. دیکھیں میں 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا کہ بزدار، اس میں کوئی شک نہیں، بزدار صاحب واز ناٹ اے گڈ چوائس. میں ایگری کرتا ہوں اس سے. میں نے خود عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ عمران بھائی وائے بزدار. ٹھیک ہے، بزدار واز جو نہیں ہوتے 2 ملوں میں مرغی حرام، وہاں پہ 3-4 مرغیاں تھیں، 2-3-4 ملے تھے، ان کے درمیان میں ہو گئی تو بزدار کو مل گیا. لیکن ہی واز اسٹل ناٹ اے گڈ چوائس. لیکن بزدار صاحب نے اپنی جگہ پہ ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس بھی کیا ہوا تھا اور انہوں نے لاء میں بیچلرز کی ڈگری بھی لی ہوئی تھی، جو بھی لاء بھی لو ہوتا ہے اس نہیں. انہوں نے رشوت کا بھی قانون سازی کی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ہماری جو پریزنٹ چیف منسٹر ہیں وہ بھی کوئی ہارورڈ سے نہیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بھی کوئی ہارورڈ سے نہیں پڑھی ہوئی ہیں. ان کی جب ہم بات کر رہے ہوتے کہ میری بیٹی جو ہے 13 سال میں اس نے بیچلرز کر لیا ہے، 13 سال کی عمر میں بیچلرز کہتی ہے، میں 13 سال کی عمر میں بیچلرز کر لیا. یاد لگے 13 سال کی عمر میں میری بیٹی نے بیچلر کر لیا. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اچھا اب آگے چلے جاتے ہیں. یہ جو ڈیسیژن ہوتے نا، یہ جو ڈیسیژن ہوتے کہ چیف منسٹر کون بنے گا کون نہیں بنے گا، یہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اس کا بعض دفعہ میں آپ کو ایسے لوگ گنا دوں گا جو نیڑے ان پڑھ تھے. میں انڈیا میں دکھا دیتا ہوں، اس میں نیڑے ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے اپنے علاقوں کو سونا بنا دیا. ٹھیک ہے، ہمارے جو یہ گل صاحب ہیں، دیکھیں گل صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے. انہوں نے بتایا تھا، ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا پھر ان کو نہیں ملا. انہوں نے 2018 میں ریزائن کر دیا تھا، لیکن پھر عمران خان صاحب ان کو دوبارہ لے آئے تھے. اسی پروگرام میں کہا، ہاں اسی پروگرام میں کہا تھا. عمران خان صاحب ان کو دوبارہ لے آئے تھے اور پھر انہوں نے ایک ٹاسک فورس ان کے حوالے کی تھی کہ آپ یہ کام کرو. وہ اپنی جگہ پہ، حالانکہ یہ ریزائن کر کے کہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے کہا نہیں، آپ اچھے انسان ہو، آپ کام کرنے والے ہو، آپ آؤ ہمارے ساتھ رہو. سیٹ دیکھیں، سیٹ ہونا نہ ہونا نہیں، آپ نے کام کرنا نا، آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی. ان کو ملی اپرچونیٹی. یہ ٹاسک فورس کے ہیڈ تھے کہ نہیں تھے؟ تو بس دیکھیں نا، بات یہ کہ عمران خان نے اپنے لحاظ سے ایک اچھے آدمی کو کہیں نہ کہیں سیٹ کرنا تھا. وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتی ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. آگے بات آ جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھائی اور بہت زیادہ ٹھیک ہے. اب آپ نے جو بات کی کہتے ہیں کہ میں
فرض کریں ہمارا جو ادارہ ہے, یہ آرم فورسز کا ادارہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں کسی بات پہ, میں ان کا دشمن نہیں بنتا. ہو سکتا ہے میں ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں, ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اصل میں ان کے دشمن ہوں. خوشامدیوں سے بچنا چاہیے. جو آپ کے منہ پہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ غلط ڈیسیجن لیتے, کہ میں اپنے والد صاحب سے بھی بعض دفعہ ڈس ایگری کرتا تھا کہ آپ نے یہ ڈیسیجن صحیح نہیں لیا ہوا, یہ میرا حق ہے, میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, لیکن جسٹ بیکاز کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ مجھے دشمن بنا رہے ہو. دیٹ از ناٹ رائٹ. دس از ناٹ ہاؤ. اس طرح ملک آگے نہیں جاتے. آپ مجھے میرے اوپر ٹھپا لگا دو گے کہ ہمایوں ٹیررسٹ ہے. نہیں سر, اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح صرف نفرتیں پڑتی ہیں, اور نفرتیں بہت بری چیزیں. دیکھیں ڈس ایگریمنٹس اپنی جگہ ہیں, لیکن ڈس ایگریمنٹس کو تول دینے سے وہ نفرتوں میں بدلتی ہیں. لیکن یہ جتنی باتیں ہیں نا, باتیں تو اچھی ہیں, لیکن عمل 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 وہ نہیں ہے. عزیز صاحب آپ بجا طور پہ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھی ہیں, میرے ساتھ وہ سینٹ میں بھی ہیں, ماشاءاللہ بڑے ایک ساکھ والے آدمی ہیں. لیکن میں آپ کو کہوں کہ ذاتی طور پہ یہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, کوئی پالیسی جو ہے ڈیوائز نہیں کر سکتے. ادروائز جس پروسیس کا یہ سسٹم ہے وہاں پہ یہی ہے کہ وہاں افہام و تفہیم سے دلائل کے ساتھ ایک دوسروں کے دل جیتے جاتے ہیں. تو اس پروسیس میں یہ نہیں ہے. حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ اس وقت جو آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں, اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا کہیں پہ بھی آپ بجٹ میں رول دیکھ لیں, اس کے بعد عام سیشنز جو ہوتے ہیں اس پہ رول دیکھ لیں. ایک کاغذ آتے ہیں, لہراتے ہیں, پھاڑتے ہیں, پھینک کے بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. میں تو بعض دفعہ کہتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنے بانی کے ساتھ بھی مخلص نہیں, یہ باقی سائڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. سر اب وقت یہ ہے, نیازی صاحب آپ نے بجا طور پہ کہا ہے, ہمیں مل بیٹھنا چاہیے, اس ملک و قوم کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں نام دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی شناخت پہلے جو تھی اس کو بڑھایا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے. اس کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ تو انٹرنل سسٹم آپ کا ٹھیک ہوگا, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے مل بیٹھیں گے. نیازی صاحب ہم آپ کے پاس مل بیٹھیں گے, کہیں پہ بیٹھیں گے تو تبھی بات ہوگی. یہ انٹرنل سسٹم جو ہے نا اتنا خراب ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کرپشن بہت بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, اور سیکیورٹی کے حالات سیکورٹی کے مقصد اندر جو ہے کوئی بہت حالات خراب. سب یہی تو غربت اتنی ہے, غریب بیچارے پھر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں نہیں سب, دیکھیں میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں نے شہادت امان صاحب ماشاءاللہ بڑے ان کا دسترس ہے پالیٹکس کے اوپر بھی, اور ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے. صرف امیر جو پارٹی ہے نا وہ یہ ہے. دیکھیں یہ تو ہر بندے کو آپ گھر سے پہچانتے جانتے ہیں. دیکھیں جو کوالٹی, تبھی تو سارے کے سارے جتنے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ انہی کے ساتھ ہیں. اچھا دیکھیں جو سر میں سولوشن کی طرف آتے ہیں, باقی میں ان کی بات کو نیازی صاحب اس امان صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے اچھا میں آپ کو عرض کروں, 2 ارب کے 1.5 ارب روپیہ کمایا ہوگا. تو پتہ نہیں پرسوں سوشل میڈیا پہ تھا کہ 87 ارب روپے, 87 ارب روپیہ. وہ کون ہے آپ کا جو کس نے لیڈر ہے؟ نہیں, کس چیز میں کمایا؟ زمین میں, جس کے پیچھے یہ لگے ہوئے تھے ابھی ہمارے دوست. سر دیکھیے میں یہاں پہ بھی تھوڑی سی نا سب کریکشن کرنا چاہتا ہوں. میں آپ بتاؤں, دیکھیں تو بہت بڑی چیز ہے. میں فرق لگ گیا ہوگا ناز صاحب. اچھا سر سن لیں, منسٹر نہیں ہے ان کے, علیم خان صاحب کی بات. میں تھوڑی سی نیاز صاحب میں مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. ہمارا دوست ہے بڑا شریف ہے. نیاز صاحب 1 منٹ کائنڈلی. ہمارے نا ملک کی پیچھے جانے کی بہت ساری وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے, سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ, سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے. اچھا سن لیں نا سر میری بات, نہیں سب سن لیں سر. مجھے آپ نے میرے لیڈر کے اوپر بات کی ہے تو سر اس جواب بھی لے لیں. سر میری بات سنیں. آزاد کشمیر کے معاملے بڑے خراب انہوں نے کیے ہوئے ہیں.
कंट्रोल भी नहीं हो रहे ना। बलूचिस्तान में भी अपनी पोजीशन बना ली है और आज़ाद कश्मीर में सदर वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। इंशाल्लाह ताला अब हमारी पार्टी बनाएगी, लेकिन पहले मैं इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं अरबों रुपए की, चले देखिए एक हमारे मुल्क के पीछे जाने की सबसे बड़ी वजूहत में से एक वजह ये भी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि अब मेरे बाद जो है ज़ाहिर नबी नहीं आने, और बाकी जो है आप सारे जिस तरह हमारा प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ये प्रेसिडेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का, ऐसे रोज़े क़यामत भी उठाया जाना है तो वलियों, बुज़ुर्गों और औलिया और पैगम्बरों के बराबर। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नहीं कहा कि सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है वो ऑनर होगा। उन्होंने फरमाया कि बिजनेसमैन, ऑनेस्ट ताजिर, ईमानदार ताजिर को उठाया जाएगा। अब हमारे यहाँ दुनिया में सर उनके हीरो कौन है? इलॉन मस्क है, उनका हीरो कौन है? वारन बुफे है। सर हमारे यहाँ तो ये जो दुनिया में क्वालिटी थी ना, जो हमारा मज़हब भी कहता है, सपोर्ट भी करता है ताजिर को, बिजनेसमैन को, हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हमने अपने हीरोज़ कौन बना लिए? वो चक्कों को हीरो बना दिया, चोरों को हीरो बना दिया। सर सुन लें, बिजनेसमैन को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो रिस्पेक्ट हमने होनी नहीं दी। हम रिस्पेक्ट, सर सुन लें, हम रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं? आईजी को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान। हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं जी फलाना जी, ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी। पर यार वो तो टेकिंग हैंड है। बिजनेसमैन को भी देते हैं जो पैसे देते हैं। 2 मिनट, इस्लाम का तो बड़ा सादा सा असूल है सब, जो गिविंग हैंड है इज बेटर देन द टेकिंग हैंड। ये बिजनेसमैन है जिसकी वजह से सैलरी सेक्रेटरी लेता है, ये बिजनेसमैन है जिसकी वजह से सेक्रेटरी आईजी लेता है। और बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं खराबपति बिजनेसमैन, एक रेडी वाला भी बिजनेसमैन है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और हम तो ये कहते हैं ये कल ये बंदा साइकिल पे घूमता था, आज ये लैंड क्रूज़र पे क्यों पहुंच गया है? भाई यही तो उसकी क्वालिटी है। दुनिया में सर रिसर्च है, ये अमेरिकन रिसर्च है, ये करप्शन नहीं है, 3,000 जो अरबपति है ना, मल्टी बिलियनर्स डॉलर, उनसे आप कपड़े भी वापस ले लें, उनको छोड़ दें अफ्रीका के जंगलों में, जिस मुल्क में छोड़ेंगे अगले वो 3 साल में फिर बिलियनियर्स होंगे। सर ये वो लोग होते हैं जिनको वेल्थ क्रिएशन की अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट सलाहियत दी होती है। अब उन लोगों को हम जब मजाक उड़ाएंगे टीवी के ऊपर, उसने इतने अरब, ये ना देखें उसने कितने अरब कमा लिया सर, ये देखें उसने कितने हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी होगी, हज़ारों लोगों को कोई टेंजेबल प्रूफ तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने मुहिम चलाई है पीटीआई वालों? मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम किसने चलाई है और ना मुझे। देखिए मैं सिंपल सी बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। एक बिजनेसमैन है, वो करोड़पति बने, अरबपति बने, एज फार एज उसकी जो ग्रोथ है वो उसके टैक्स के साथ जा रही हो। नंबर 2, हर प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन, क्या मैंने उसमें कहीं डंडी मारी है या नहीं मारी? क्या मैंने किसी रिवर बेड के ऊपर कोई सोसाइटी बनाई है जहाँ नहीं बनानी चाहिए थी और उसको मैंने थ्रू इन्फ्लुएंस उसको मैंने लीगलाइज किया? अगर वो किया वो गलत है। अब उसकी वजह से जो कुछ होता है आप ज़रूर वो कहें, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर मलिक रियाज ने एक जगह पे ज़मीन बनाई है और वो गलत तरीके से ली है, सिंध गवर्नमेंट ने उनको दी है लेकिन गलत तरीके से दी है, गलत है। अगर हम लोग, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर हम लोग गलत को गलत कहना शुरू कर दे और सही को सही कहना शुरू कर दे, हम वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है देता है 1000 सजदों से आदमी को निजात, हम उस लिहाज से करना शुरू कर दें, ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क में इतने पोटेंशियल्स हैं कि आपकी सोच होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे सिफारिश, रिश्वत और वो क्या करें, वो जो नेपोटिज्म होता है, ये 3 चीजों ने इस मुल्क को तबाह करके रखा हुआ है। सर जो उसको की जो सोसाइटी है उसको रावी डेवलपमेंट ने एनओसी दी है सर, वो तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ना सर, उसमें एनओसी दी तो ठीक काम है। शाहिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय साहब, मेरा कहना ये है कि जो सेनेटर साहब ने बात की है ना कि फलां में ये है, फलां में ये है, ये भूल जाते हैं, ये अपने दौर में रहे हैं कि रिंग रोड जो है कहाँ से और किसकी ज़मीनों पे गुजार के कैसे कीमतें ये बढ़ा देते थे। मैं आपको हकीकत वाली बात बता दूं और किस तरीके से हमारे मुल्क के अदारों को ये तो डॉक्टर साहब उसको भी डॉक्टर साहब सीधी बात करते हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। अच्छा कल मैं मौलाना फजल रहमान की बातें सुन रहा था, बड़ी पंजाब में यार, वो तो बात करना चाहता हूँ जी, मुझे अगर सिर्फ 1 मिनट इंतहाई ज्यादती की उन्होंने, फौज के बारे में की, शहीदों के बारे में बातचीत की, उसके बगैर हमारा है नहीं, उसके बगैर चल नहीं सकता, उसको जितना कॉन्टेक्ट किया जाए। मेरा बड़ा तल्लक वाला है मौलाना फजल रहमान। अच्छा क्या पता नहीं, कल जो बातें सुनी है वो को
وہ تو نہیں کرتا. پنجاب میں کیوں پنجاب کے متعلق اس نے نہیں بات کی, اس نے آزاد کشمیر کے متعلق, کے پی کے متعلق, سندھ کے متعلق, اچھا پنجاب کے متعلق نہیں کی, بلوچستان کے متعلق, لیکن پنجاب میں کھڑے ہو گئے, لیکن پنجاب میں کی ہے کہ وہ بھی بنے. میں نے وہ باتیں سنی ہیں, وہ اس فوج کے اور اس شہداء کے خلاف, وہ سب دیکھیں سوشل میڈیا سے آپ کے پاس نہیں میرے پاس ڈیٹیل ہے, رپورٹنگ ہے, رپورٹ اس نے کسی ٹی وی چینل بالکل نہیں میرے پاس ہے جی, وہ باقاعدہ سپیچ میرے پاس آئی ہوئی ہے. نیازی صاحب اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا. دیکھیں ہم سب پاکستانی بیٹھے نا, اب انہوں نے اوپنلی یہ کہا ہے, شہداء کو ٹونٹ کیا ہے, وردیوں کے اوپر بات کی ہے, یہاں تک کہا ہے کہ جی ان کا کیا فائدہ تھا. میں اس کو دیتا ہوں, دیکھتا نہیں, میں دیکھتا ہوں نا جی, میں ان کے مولانا صاحب کو تنخواہ کی بات کرتے ہیں, مولانا صاحب کے بیٹے کو ہم 10 کروڑ روپے مہینہ دیتے ہیں, جائیں سیاچن میں جائیں وہاں پہ جا کے لڑیں. یار کون دیتا ہے 17 سال کا بچہ اپنے ملک کے لیے جانے دینے کے لیے, جان کی کوئی قیمت ہوتی نہیں. نیازی صاحب اس یہ یقین کریں کسی اور ملک میں ہو ہوتا تو الٹا بتا دیا جاتا ہے. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اختتام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے میزبان عدیل بشیر کو. پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں خدا حافظ.